बच्चे दुरूद पढ़ेंगे अब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू करते हैं अपना कुरान सेशन तावुज़ के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, यानी या अल्लाह मुझे शैतान से बचा ले, या अल्लाह मुझसे शैतान को बहुत दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरे नाम से शुरू करता हूँ क्योंकि तू बहुत प्यार करने वाला, बहुत ख्याल रखने वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें। या अल्लाह मेरे लिए कुरान आसान कर दे, या अल्लाह मेरे लिए चौथा पारा फोर्थ पारा पढ़ना आसान कर दे, मुझे अल्लाह आपकी बात समझ आ जाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, या अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पारा नंबर 4, जुज़ नंबर 4। इस पारे का नाम है लन तनालुल बिर्र, और इस पारे में 2 सूरतें हैं। सूरह आले इमरान जो हमने पिछले पारे में यानी पारा नंबर 3 में शुरू की थी, इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे मुकम्मल होगी, और एक नई सूरा सूरतुन निसा शुरू होगी। हम सूरह आले इमरान में पढ़ रहे थे जिसमें हमने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था। आयत नंबर 91 तक हमारा तीसरा पारा मुकम्मल हुआ था। आज इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान आयत 92 से हमारा चौथा पारा शुरू होगा, और ये पारा बहुत ही प्यारी आयत से शुरू होता है। इस पारे के शुरू में खर्च करने की बात है। सूरह आल इमरान आयत 92 में अल्लाह खर्च करने की बात करता है। अब देखते हैं कि इस पारे में अल्लाह ताला हमें क्या क्या किन किन सवालों के जवाब देगा। इस पारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्लाह को कौन सी नेकी सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर हम देखेंगे खाना काबा सबसे पहले किसने बनाया था। फिर अहले किताब यानी यहूद को, नसारा को, क्रिश्चियंस को, ज्यूज़ को कॉपी करना कैसा है। फिर अल्लाह की रस्सी क्या होती है। फिर अल्लाह ने आज के मुसलमानों को बेस्ट मुसलमान क्यों कहा है। फिर ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों ने क्या मिस्टेक की थी। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरम क्यों बनाया है। फिर इस बारे में हम यतीमों के माल की बात भी पढ़ेंगे और विरासत के बारे में भी देखेंगे कि इनहेरिटेंस का जो मनी है उसके साथ क्या करना है। और एंड में हम देखेंगे कि फहाशी से दूर रहना यानी बेहयाई से दूर रहना है। पारा शुरू होता है सूरह आल इमरान की आयत 92 से, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। यानी अल्लाह के सामने तुम नेक नहीं बन सकते, चाहे तुम कितनी ही नेक बनने की कोशिश कर लो, तुम अल्लाह के नज़दीक नेक कंसीडर नहीं होगे जब तक तुम अपनी फेवरेट चीज़ें, अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। यानी वो चीज़ जो खुद हमें बहुत अच्छी लगती है, जिनसे हम खुद बहुत मोहब्बत करते हैं, वो चीज़ अल्लाह को देनी है। जैसा हम चाहते हैं ना कि दूसरे हमें दें, वैसा ही हमने दूसरों को देना है। जो चीज़ हम खुद चाहते हैं कि हमें मिले, वैसी ही चीज़ सदका करनी है, बेस्ट चीज़ सदका करनी है। हम क्या करते हैं, पुरानी अनयूज्ड या छोटी चीज़ें या टूटे-फूटे खिलौने दे देते हैं चैरिटी में और समझते हैं कि बहुत सदका दे दिया। हालाँकि अल्लाह को तो अच्छी चीज़ पसंद है। सिर्फ़ टूटी-फूटी पुरानी चीज़ें चैरिटी में देना और कभी कोई नई चीज़ ना देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब सहाबाए कराम ने ये आयत सुनी तो उन्होंने क्या किया। सहाबाए कराम तो फ़ौरन आयत पे अमल करते थे ना। उन्होंने अपनी फेवरेट चीज़ें अल्लाह के नबी के पास ले आए। सहाबाए कराम अल्लाह के हुक्मों को फ़ौरन मानते थे। एक सहाबी थे हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु अन्हु। उनका एक खजूरों का बाग था, यानी फार्म था, गार्डन था। वो बाग उन्हें बहुत पसंद था और उस फार्म में बहुत सारे खजूरों के दरख्त भी थे।
ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنا یہ فارم، یہ گارڈن بہت پسند ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنی محبت والی چیز، اپنی پیاری چیز دے دو، تو میں یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت فائدے والا باغ ہے، اور پھر مشورہ دیا کہ اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ ابو طلحہ نے ایسا ہی کیا اور وہ باغ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کو صدقے میں دے دیا۔ سبحان اللہ، کیوں دے دیا ابو طلحہ نے اپنا خوبصورت سا پیارا سا فارم؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک نیک بننا چاہتے ہو تو اپنی اچھی چیز غریبوں کے ساتھ شیئر کرو۔ اور ابو طلحہ جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ باغ، یہ فارم اور دنیا کی ساری چیزیں تو دنیا میں ہی رہ جائیں گی، اصل زندگی تو جنت کی زندگی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ نے اپنی فیوریٹ چیزیں غریبوں میں بانٹ دی، ضرورت مندوں میں بانٹ دی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ اللہ کا حکم ہے مما تحبون، یعنی ساری چیزیں نہیں، ساری فیوریٹ چیزیں نہیں، بلکہ ساری فیوریٹ چیزوں میں سے کچھ چیزیں دے دو، کچھ خود رکھ لو اپنے لیے۔ اس لیے بچوں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی فالتو یا ایکسٹرا یا پرانی چیز صدقہ کرنے سے اجر نہیں ملتا، اس کا بھی ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ اپنی فیوریٹ چیزوں میں سے صدقہ کریں۔ بچوں، آپ بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنی اچھی اچھی چیزوں میں سے شیئر کی دیا کریں، ان کو ساتھ بھی کھیلا کریں، جو آپ کے اچھے ٹوائز ہیں ان کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی کھیلنے دیا کریں۔ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اچھی چیزیں اللہ کو دینے کی بات ہے، اسی طرح ہماری اچھی فیلنگز بھی ہم اللہ کو دیں گے تو اللہ بہت خوش ہوگا۔ مثلاً ہم نماز کے لیے کیسے جاتے ہیں؟ خوشی خوشی جاتے ہیں، فوکس ہو کر، اٹینشن ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یا پھر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، یا پھر سستی اور لیٹ ہو کر نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کو اچھی نماز پسند ہے۔ وہ چیز جو دینا مشکل لگتا ہے نا، اور جو بہت اچھی ہے، ہم نے اللہ کو وہ چیز دینی ہے، چاہے وہ ٹائم ہو، چاہے وہ نیند ہو، کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، ٹوائز ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے مشکل نیکیاں کرنی ہے۔ مثلاً آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گیم چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر خوشی خوشی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ اللہ ایسی نماز کا ثواب بہت زیادہ دیتا ہے۔ جو مشکل حالات میں وقت نکال کر نماز پڑھی جائے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ بچوں، جب نیکی کرنا مشکل لگے نا تو وہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور سوچیں آپ کب نیکی کرنا مشکل لگتا ہے، لسٹ بنائیں، کب کب اللہ کی بات ماننا مشکل لگتا ہے، اور پھر کوشش کرنی ہے کہ اس وقت نیکی ضرور کرنی ہے۔ مثلاً کبھی کبھی ماما بابا کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، ماما کچھ کہتی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا بہن بھائی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ نے غصہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، تو یہ مشکل نیکی ہے۔ اسی طرح کسی کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے نا، دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ تو بچوں، ہم نے بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں، اچھی اچھی نیکیاں کرنی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا تھا وہ مکہ میں ہے۔ اللہ کا پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ ہم نے دوسرے پارے کے شروع میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر دیا۔ تو جو یہود تھے، جو جیوز تھے، وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، اور وہ یہ اعتراض کرتے تھے، یہ سوال کرتے تھے کہ قبلہ کیوں چینج کیا گیا، خانہ کعبہ کیوں بنایا گیا؟ وہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس دوبارہ سے قبلہ بن جائے، اور وہ کہتے تھے کہ اصل قبلہ تو وہی ہے۔ تو یہود کے ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور کہا کہ اصل قبلہ ہمیشہ سے خانہ کعبہ ہی ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور یہ کئی دفعہ بن چکا ہے۔ پہلے پارے کے اینڈ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ بنایا ہے نا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قبلہ خانہ کعبہ بنا تھا جو مکہ میں ہے۔ پہلی مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنی تھی وہ مکہ میں ہے، اور اب قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی رہے گا،
ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے مکہ کو برکت والا شہر بنایا ہے، یعنی مکہ میں جو آتا ہے نا وہ سکون میں آ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے، پیس میں آ جاتا ہے، کیونکہ مکہ میں جنگ، لڑائی، قتل کرنا منع ہے، اور مکہ میں صرف مسلم جا سکتے ہیں، کافروں کی انٹری مکہ میں منع ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل کتاب کو فالو کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ اہل کتاب کا مطلب ہے جیوز اور کرسچن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیوز اور کرسچنس کو فالو نہ کرو۔ یہاں اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے، اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ جیوز اور کرسچنس کے کام نہ کرو، ان کے جیسی حرکتیں نہ کرو، ان کے طریقے بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کے طریقے اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ مغضوبی علیہم ہیں، یہ ضالین ہیں۔ سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا ہمیں کہ یا اللہ ہمیں مغضوبی علیہم کے راستے پر نہیں چلنا، ہم نے ضالین کے راستے پر نہیں چلنا۔ تو یہود اور کرسچن نسائی جو ہیں یہ مغضوبی علیہم ضالین ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، ہم نے ان کے طور طریقے نہیں اپنانے۔ یہ لوگ تو مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور آپس میں ہی لڑتے رہیں، مرتے رہیں۔ لیکن اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ان کافروں سے بچ کر رہنا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ یہ جیوز اور کرسچنز اللہ اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ اور رسول کو فالو کرنا ہے، ان کو فالو نہیں کرنا۔ ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو زور سے پکڑو۔ پیچھے جیوز اور کرسچنز کی بات تھی، یہودی اور عیسائیوں کی بات تھی کہ ان کو فالو نہیں کرنا، تو کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کا مطلب ہے قرآن۔ قرآن کو اچھے سے پڑھنا ہے، پورا سمجھنا ہے، اللہ کی بات کو سننا ہے، فالو کرنا ہے، یعنی اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن، مضبوط تعلق رکھنا ہے، برائی کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ قرآن بچوں ایک رسی ہے، رسی کیا کرتی ہے؟ اس کے دو سائیڈز ہوتی ہیں نا، تو سوچیں ایک رسی ہے، اس کی ایک سائیڈ، اس کا ایک کنارہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس رسی یعنی قرآن کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ رسی کا ایک سائیڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ایک گہرے گڑھے میں، ایک گہرے ہول میں گر جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اس قرآن کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا، ورنہ اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ ہم نے قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اس میں جو حکم ہے وہ ماننا ہے، برے کاموں کے پاس بھی نہیں جانا۔ رسی کیا ہوتی ہے؟ چڑھتے چڑھتے پہنچ ہی جاتے ہیں نا، کہیں چڑھنا ہو تو رسی سے پہنچتے ہیں نا، تو اس رسی پر چڑھتے رہیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ جنت پہنچیں گے، اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی آیت میں آگے اللہ کہتا ہے سب مل کر یونٹی کے ساتھ قرآن کو پکڑو، یعنی مل جل کر قرآن کی باتوں پر عمل کرو۔ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، کیونکہ یونٹی از اسٹرینتھ، آپس میں لڑو گے تو دشمن تمہیں ہرا دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ مل جل کر قرآن کو پڑھو اور ایک دوسرے کو قرآن کے لیے موٹیویٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن پڑھنے لگو تو دوسرے بھی یاد کراؤ، دوسروں کو بھی یاد کراؤ، انہیں بھی ساتھ لے کر قرآن پڑھو۔ آپ کی جس طرح سے یہ کلاس ہے، آپ کی کلاس شروع ہوتی ہے، ریمائنڈرز دیتے ہیں اپنے دوستوں کو آپ، ہم نے مل جل کر قرآن پڑھنا ہے نا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ مل جل کر قرآن پڑھیں گے تو مل جل کر قرآن کو فالو کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس کلاس کو انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ لینا ہے۔ اس کے بعد آیت 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ خیر امتن، اللہ نے مسلمانوں کو خیر امتن کہا ہے، بیسٹ امت کہا ہے۔ بچوں اللہ قرآن میں بار بار ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ ہمارا اصل کام کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمارا کام دوسروں کو اچھے اچھے نیک کاموں کا ریمائنڈر دینا ہے اور برے کاموں سے منع کرنا ہے۔ کیا آپ کرتے ہیں یہ کام؟ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں دوسروں کو؟ یہ کام تو بہت آسان ہے، دوسروں کو اچھی بات بتانا بہت آسان ہے، تو کیا آپ برائی سے بھی روکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ برے کاموں سے روکتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے ایسا کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے۔ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا
یہ مسلمانوں کا کام ہے، اسی لیے تو اللہ نے مسلمانوں کو بیسٹ امت کہا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو قرآن کے بارے میں بتائیں، قرآن کی باتوں کے بارے میں بتائیں، اس سے آپ کی نیکیاں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں آپ، مثلاً اسکول سے گھر آتے ہوئے گھر والوں کو سلام کریں، ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی سلام کریں۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی آئیں، ساتھ نماز پڑھیں، جوائن کریں۔ یہ نیکی کا ریمائنڈر دینا ہے۔ اور برائی سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے بارے میں بیک فائٹنگ کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو اسے منع کریں، اسے ریمائنڈ کروائیں کہ غیبت گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ اپنی ماما یا بابا کی بات نہیں سنتا یا غصہ کرتا ہے تو اسے یاد کروائیں کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اچھی بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا فن بناتا ہے، کسی پر ہنستا ہے، لاف کرتا ہے، تو اس کو بھی ریمائنڈ کرائیں۔ یہ سب برائیوں سے روکنا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ اسکرین میں بہت وقت ضائع کرتا ہے تو اسے بھی ریمائنڈر دیں کہ وقت ضائع نہیں کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، بری چیزیں نہیں دیکھنی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز وقت پر پڑھنی ہے، نماز کو ڈیلے نہیں کرنا۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ بچوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے کہنے پہ کوئی اچھا سا کام کرتا ہے نا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ یعنی مثلا اگر آپ سلام کرتے ہیں بڑوں کو اور آپ کو دیکھ کر کوئی چھوٹا بھی سلام کرتا ہے تو ایک تو آپ کو اپنے سلام کا اجر مل گیا، دوسرا آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائی کا سلام کا بھی اجر مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھ کے کیا نا، تو آپ کو ڈبل ثواب مل گیا۔ اب وہ ساری زندگی اگر سلام کرتے رہیں گے تو آپ کو ساری زندگی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، دوسروں کو ساتھ لے کر نیکیاں کرنی ہیں اور برائیوں کا ریمائنڈر دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان اپنا کام کرتے جائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد آیت 126 میں اللہ کا نام الاسماء الحسنہ میں سے اللہ کا پیارا نام العزیز آیا ہے، یعنی اللہ اسٹرانگ ہے، طاقت والا ہے، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ سب کو ہرا سکتا ہے اور اللہ سب پر غالب ہے، قابو کرنے والا ہے سب کو۔ اگلی آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ ہم نے پچھلے پارے میں اسلام کی پہلی جنگ بیٹل آف بدر کے بارے میں پڑھا تھا، جنگ بدر کے بارے میں پڑھا تھا اور دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور مسلمان جنگ جیت گئے ہیں۔ ابو جہل جو کافروں کا لیڈر تھا وہ مارا گیا تھا۔ غزوہ بدر میں کافروں کو بری طرح ہارنا پڑا تھا، ان کے 70 یعنی 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 پریزنرز یعنی قید کر لیے گئے تھے، اور کافروں کو بہت سارا سامان، ویپن، گھوڑے سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ اس جنگ میں کافروں کی بہت بے عزتی ہوئی تھی پورے عرب میں۔ جب بدر کی جنگ میں کافروں کی ہار کی بات مشہور ہوئی تو کافروں کا بہت مذاق بنایا گیا، جس کا مکہ والوں کو بہت دکھ تھا، بہت غصہ تھا، کیونکہ وہ ہار گئے تھے بیٹل آف بدر اور لوگ ان پر ہنستے تھے۔ اسی لیے کافروں نے ایک اور جنگ کی تیاری کی جو مدینہ سے باہر احد کی جگہ پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو جنگ احد بھی کہتے ہیں، بیٹل آف احد، کیونکہ کافر اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جنگ احد میں مسلمان کتنے تھے؟ تقریباً 700 یعنی 700 مسلمان تھے، اور کافر کتنے تھے؟ 3000 تھے کافر۔ جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ کافر احد پہاڑ کے پاس آ چکے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے اپنے ویپنز اٹھا لیے اور پوری تیاری کے ساتھ جنگ کی جگہ کے لیے نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر، بیسٹ لیڈر تھے۔ آپ جنگ کی پلاننگ بہت اچھی سے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، پوری پلاننگ بتائی اور سب کو ان کی ڈیوٹیز بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آرمی کی لائنز بنوائی، یعنی فوج کی لائنیں بنوائیں اور بہت سوچ سمجھ کر صحابہ کو اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور سب کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک پہاڑی پر 50 یعنی 50 صحابہ جو بہت اچھا تیر چلانا جانتے تھے، یعنی آرچری ان کو بہت اچھی آتی تھی، انہیں کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جب کافر حملہ کرنے لگیں، اٹیک کرنے لگیں تو دور سے ان پر تیر مارتے جانا تاکہ وہ آگے نہ آ سکیں اور پیچھے بھاگ جائیں۔
اور انہیں حکم دیا کہ تمہارے تیر کافروں کو پیچھے کرتے جائیں، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرڈر دیا کہ پہاڑی کو نہ چھوڑنا، جمے رہنا، چاہے ہم جنگ جیت رہے ہوں، جب تک حکم نہ آئے اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلے گا اور وہیں پر رہنا ہے۔ جب اللہ کے نبی بلائیں صرف تب وہاں سے ہلنا ہے، ورنہ وہاں سے موو نہیں ہونا۔ صحابہ 700 تھے، تھوڑے تھے، اور کافر 3000 تھے، 3000، لیکن پھر بھی صحابہ جنگ جیت رہے تھے، کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر میں کافروں کو مسلمانوں نے مارنا شروع کر دیا اور کافر ڈرنے لگے، بھاگنے لگے۔ کافر اپنا سامان، اپنے ہتھیار، اپنے ویپن، گھوڑے، اونٹ اور سارا سامان سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب ان 50 یعنی 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور کافر بھاگ رہے ہیں، تو ان صحابہ نے کیا کیا، وہ پہاڑی سے نیچے اترنا شروع ہو گئے، حالانکہ اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں وہاں سے جگہ نہ چھوڑنا۔ کچھ صحابہ نے انہیں روکا اور سمجھایا کہ ابھی جگہ نہیں چھوڑنی کیونکہ نبی کا حکم ہے، لیکن کچھ صحابہ نے جگہ چھوڑ دی۔ انہیں لالچ تھا کہ جو کافر سامان چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ جا کر جلدی سے جمع کر لیں اور لے لیں، اور اس پہاڑ پر صرف 10 صحابہ رہ گئے، باقی سب جگہ چھوڑ کر نیچے چلے گئے اور جلدی جلدی وہاں سے سامان کو جمع کرنے لگے۔ اسی موقع پر جب کافروں نے دیکھا کہ صحابہ پہاڑی سے نیچے آ گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے اٹیک کر دیا۔ وہ اسی پہاڑی پر چڑھ گئے جن پر صحابہ کی ڈیوٹی تھی، اور پھر کافروں نے اوپر سے مسلمانوں پر اٹیک کیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان پریشان ہو گئے اور انہیں بہت تکلیف ہوئی، کئی مسلمان شہید ہوئے اور کئی مسلمانوں کو بہت زخمی بھی کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ لڑتے رہے، مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی، آپ کے بھی دانت شہید ہوئے، چہرہ بھی زخمی ہوا اور آپ کا خون بھی نکلا۔ جنگ میں پھر کافروں نے یہ افواہ، جھوٹی خبر پھیلا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو مسلمانوں کو غم ہو گیا، وہ سیڈ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز دی، سب کو جمع کیا اور یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ کافروں نے جب مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس جنگ میں کافروں کو بھی بہت نقصان ہوا تھا، کئی کافر بھی مارے گئے تھے، لیکن مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا تھا، کئی مسلمان شہید بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے انہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، اور وہ غلطی تھی اللہ کے نبی کے حکم کو بھول جانا۔ وہ تیر اندازوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو بھلا دیا اور جگہ چھوڑ دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کتنا ضروری ہے۔ غزوہ احد مسلمانوں کی ٹریننگ تھی کہ اگر نبی کی بات نہیں مانو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ بچوں، ہمیں بھی نبی کی سنت کو فالو کرنا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ بچوں کے لیے پوری سیریز موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، آپ کو کون سی گیمز اچھی لگتی تھیں، آپ خوش ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ سیریز سننی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، نور القرآن کڈس چینل پہ جائیں آپ، اس پہ آپ کو یہ سیریز مل جائے گی۔ ان سنتوں کے بارے میں جانیں اور پھر انشاءاللہ اس کو فالو کریں، کیونکہ ہم نے ویسا کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے کیا۔ پیارے بچوں، غزوہ احد کے اس موقع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں وکٹری نہیں دیتا، یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وکٹری گارنٹیڈ ہے، یہ گارنٹی ہے کہ ہم جیتیں گے، نہیں۔ اللہ ہمیشہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو ماننے والے کی مدد کرتا ہے، سنت کو فالو کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے ویسا کرنا ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، پھر اللہ کی طرف سے آنے والے ٹیسٹ پر صبر کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ بچوں، غزوہ احد سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایڈوائس کو غور سے سننا ہے۔ کوئی ایڈوائس کرے نا آپ کو، کوئی بڑا کوئی نصیحت کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ان کو، جب بھی کوئی ایڈوائس کرے، کوئی نصیحت کرے تو اس کو غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ احد کے بعد مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اس پر وہ اداس نہ ہو، غم نہ ہو، سیڈ نہ ہو، کیونکہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور لالچ ایک بہت بڑی وجہ تھی غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان کی۔ مسلمان
تھوڑے سے فائدے کے لیے پہاڑ چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے، دنیا کی چند چیزوں کے لیے اپنا جنگ کا مقصد بھول گئے تھے۔ ان کی نظر کافروں کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر تھی اور یہ بھول گئے تھے کہ جنگ کا مقصد تو کافر سے مقابلہ کرنا ہے، اللہ اور رسول کی بات ماننا ہے۔ جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غلطی پر انہیں معاف کر دیا، اور احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچا تھا، تاکہ آئندہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں اور ان کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو ایک کوالٹی دی ہے، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم بنایا ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرتے ہیں اور نرم دل ہیں، یعنی اللہ نے نبی کو نرمی دی تھی، یہ اللہ کی خاص مہربانی تھی، اور یہ نرمی بہت ضروری تھی۔ اگر ہمارے نبی نرم نہ ہوتے نا تو لوگ کبھی بھی ان کے قریب نہ ہوتے، بلکہ دور دور ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ ہمارے نبی سافٹ بات کرتے، دوسروں کی بات کو غور سے سنتے، آرام سے پیار سے ان کے سوالوں کا جواب دیتے۔ بچوں، ہمیں بھی تو ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو اسمائلی ہوں، ہم سے اچھے سے بات کریں، کائنڈ ہو، ہے نا؟ اگر کوئی غصے میں یا اونچی آواز میں بات کرتا ہو تو وہ تو اچھا نہیں لگتا نا۔ ہمیں ٹیچرز بھی ایسی اچھی لگتی ہیں جو فرینڈلی ہوں، نرم ہوں، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی بھی تو لوگوں کے ٹیچر تھے، کیونکہ آپ ان کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، اس کا مطلب سمجھاتے تھے، اور لوگ دور دور سے نبی کے پاس دین سیکھنے آتے تھے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے مینرز کی وجہ سے لوگ کافی دیر تک آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ لیسن دے رہا ہے کہ نرمی اللہ کو بھی پسند ہے اور لوگوں کو بھی پسند ہے۔ بچوں، جب آپ کسی سے بات کریں تو اسمائل کے ساتھ بات کریں، نرم بات کریں، اچھی بات کریں، غصہ نہیں کرنا۔ آج سے آپ نے اسمائل کرنا ہے، گھر آئیں تو اسمائل کریں، ماما سے بات کریں تو اسمائل کریں، بڑوں سے بھی اسمائل کریں، چھوٹوں سے بھی اسمائل کر کے بات کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسمائل کرتے تھے اور یہ سنت ہے۔ یہاں ہماری سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے اینڈ میں خوبصورت دعائیں بھی ہیں۔ اگلی سورہ سورہ النساء ہے، اس میں یہ مدنی سورہ ہے اور یہ تھرڈ بگیسٹ سورہ ہے۔ النساء کا مطلب ہوتا ہے ویمن، عورتیں۔ اس سورہ میں یعنی عورتوں کی، لڑکیوں کے رائٹس کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورہ نہیں اتاری، الرجال کے نام کی کوئی سورہ نہیں ہے، لڑکوں کے نام کی کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام کی سورہ ہے، اور پوری ایک سورہ ہے۔ اس سورہ میں فیملی لائف کے بارے میں اللہ نے ہمیں کچھ رولز بتائے ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے والد یعنی فادر فوت ہو چکے ہیں، اسے یتیم بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھو۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایسے بچے جو یتیم ہوتے ہیں ان کے رشتے دار یتیم بچوں کا مال یعنی گھر، منی، سب کچھ خود لے لیتے تھے اور بچوں کو نہیں دیتے تھے، اور یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ یتیم بچوں کے مال، ان کی پراپرٹی کو خود اپنے لیے نہ لو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فیملی رولز بتاتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے یتیموں کا کیوں ذکر کیا؟ کہ یتیم سے اچھی بات کرو، اچھا سلوک کرو، کیونکہ یتیم کمزور ہوتے ہیں، اور ہمارا دین کمزوروں کے ساتھ، ویک لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت 11 اور 12 سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ وراثت یعنی انہیریٹنس کی بات کرتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال، گھر، گاڑی، بینک میں رکھا ہوا منی، اس کی ساری چیزیں جو وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو کون کون لے گا؟ کس کا رائٹ ہوگا؟ ان چیزوں پر کس کا رائٹ ہوگا؟ اس کا گھر، گاڑی، پیسہ کون یوز کرے گا؟ یہ ساری باتیں اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتا دی کہ اس کی پراپرٹی کی ڈویژن کیسی ہوگی، کیسے بانٹنا ہے، کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ اور اللہ نے کیوں بتائی؟ قرآن میں اللہ نے وراثت کی ڈویژن بتا دی، پراپرٹی کی ڈویژن، انہیریٹنس کی بتا دی، کیوں؟ تاکہ کوئی طاقت والا شخص کسی کمزور پر ظلم نہ کرے، بچوں اور عورتوں کو ان کا حصہ ملے، پورا پورا دیا جائے۔ پیارے بچوں، اللہ انصاف والا ہے نا،
اور انصاف کو پسند کرتا ہے، کہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے رولز بتائے ہیں ہمیں۔ اور اللہ نے بتایا ہے کہ بچوں کو ان کا رائٹ دیا جائے، بیوی کو اس کا رائٹ دیا جائے، جس کا جتنا حق ہے اس کو دیا جائے۔ اسلام ایک پرفیکٹ دین ہے اور ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے۔ اسلام انصاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، بچوں پر ظلم ہوتا تھا، ان کی پراپرٹی، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرد عورت سب کا وراثت میں حصہ ہے، اور یہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ سارا ڈیوائیڈ ہوگا۔ اور آپ کو ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ بچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے رائٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور دوسرا جب آپ بڑے ہو جائیں تو اس انہیریٹنس کے رول کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ سمجھیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ تو اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد پارے کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں بے حیائی سے دور رہنے کا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے حیائی سے دور رہو۔ بے حیائی کی سزا بتا رہا ہے اس آیت میں۔ اللہ کہتا ہے بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، بے حیائی کے کاموں کی بری سزا ملے گی، اس کی بری پنشمنٹ ملے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی کے علاوہ کوئی اور رشتہ یا چھپی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ یہ گندے کام ہیں، یہ برے کام ہیں۔ بچوں، برائی کو برائی ہی کہنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، بے حیائی کے کام نہ دیکھنے ہیں نہ کرنے ہیں۔ بچوں نے بھی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے نہیں چینج کرنے، ایک گندا عمل ہے، نہ ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس دیکھنے ہیں۔ لڑکیوں نے بھی ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس نہیں دیکھنے، لڑکیاں بھی ایک دوسرے کے سامنے کپڑے چینج نہیں کر سکتی، نہ لڑکے ایک دوسرے کے سامنے کپڑے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ بہت گندے کام ہیں۔ اس کے بعد پارے کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں محرم اور نامحرم رشتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ محرم وہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہاں اللہ نے ہمیں لسٹ بتا دی اور بتا دیا کہ کن کن سے شادی ہو سکتی ہے، کن سے نہیں ہو سکتی، کن سے حرام ہے۔ یہاں پہ پارا مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس بارے میں ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھ لیتے ہیں کہ کرنے کے کام کون کون سے ہیں۔ اپنی فیوریٹ چیز اللہ کو دینی ہے، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو ہم نے بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اچھی اچھی باتیں بتانی ہے لوگوں کو اور برائی سے روکنا ہے۔ پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ پھر کافروں کو فالو نہیں کرنا، یہود، نصارہ، جیوز، کرسچنز کے جو کام ہے نا، ہم نے وہ کام نہیں کرنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ سنت کے بارے میں جاننا ہے اور وہ کام کرنے ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ بے حیائی والے اور گندے کام ہم نے نہیں کرنے۔ یہاں پارا مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔